बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है शायद वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं शकील अंजुम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और इसके साथ साथ इनका 40 साल का जो सहाफ़ती कैरियर है वो एक बहुत वसी है, उसके ऊपर जितनी बात कीजिए वो कम है। और उसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे सर आजकल क्या हो रहा है, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बाप को अख्तियार मिलता है या बच्चे उसके परेशानी का शिकार होते हैं तो असल में वो परेशानी का शिकार होता है। 1 साल के वक्त से मैं आग तो गया मैं, लेकिन इतने बर्डन है, इतने चैलेंज हैं कि यानी हम लोग जो मनसब पे मुंतखब होते हैं वो सेलिब्रेट करने आते हैं, बिल्कुल वो उस ओहदे को इस्तेमाल करने आते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सीखा। हम बिल्कुल इसको घर का तस्वर दिया पहले हमने, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी जब मैं 2 साल सदर रहा, उसमें हमने इसको अपने घर का, दूसरे घर का दर्जा दिया और हमने ये साबित किया कि ये दूसरा घर है। अब अज्यूम किया जा चुका है कि ये दूसरा घर है। और क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां जो हमारे मेंबर्स की, उनकी फैमिलीज़ की हमारी जिम्मेदारियां, बिल्कुल अगर आप समझें तो बिल्कुल। तो अभी इस वक्त सूरत हाल ये थी कि किसी वजह से हम पे बड़ा ज़्यादा बर्डन है, यानी मेरे ख्याल है 71 लाख रुपए का इजाफी बर्डन हम पे है कि हमने पिछले भी तनख्वाहें देनी है और बाकी मामलात करने हैं, और इस साल का भी अभी भी शुरू करना है। यह साल हमारा 14 महीने का, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि हम उसी मुकाम पे इस अदारे को लेके आएँ जहाँ हमने छोड़ा था। सही। अच्छा सर, एज अ प्रेसिडेंट किसी भी इदारे में हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को लग रहा होता है ये प्रेसिडेंट है तो बस इसने आना जाना है और कुछ भी नहीं करना, और इसी तरह से लोग फील कर रहे होते हैं। आप एज अ प्रेसिडेंट किस तरह से काम करें, क्योंकि आपका 23-24 साल का जो आप एज अ क्राइम रिपोर्टर, आपका एक नाम है, आपने काम किया, वो सबसे मुश्किल था या ये काम सबसे मुश्किल है? मैं समझता हूँ कि हमारा इज़्ज़त का बायस जो है, हमारी शनाख्त जो है हमारा प्रोफेशन है, बिल्कुल उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा वो ही तो हमारी रगों में है। ऐसा ये तो आर्जी तौर पे 1 साल के लिए आते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। तो मेरा इसलिए होता है कि मैं वो बिल्कुल उस अपने प्रोफेशन को बराए नाम रखता हूँ, क्योंकि हम सैलरी वहाँ से लेते हैं तो उनके लिए कुछ तो करना है। बिल्कुल। लेकिन है कि हमारे यहाँ हमारा जो ग्रुप है वो वाकई इज्जत करने वाला है। बिल्कुल। वो बिल्कुल मुखिल नहीं होते हमारे कामों में, हाँ। कि वो बल्कि कहते हैं कि आप अपना काम करें, जहाँ टाइम मिले तो इधर भी दे दें। बिल्कुल। अच्छा शकील साहब, जिस तरह से आपने माशाल्लाह एज अ क्राइम रिपोर्टर अपना एक नाम पैदा किया, 23-24 साल का आपका एक वसी तजर्बा है, एज अ क्राइम रिपोर्टर आप काम भी कर रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी या किसी चीज़ ने आपको बड़ा डिसहार्ट किया हो, आप सोचते हैं कि मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने इस चीज़ को नहीं करना था और मैंने कर लिया, कभी ऐसा फील हुआ आपको? वैसे तो मेरा करियर पूरा का पूरा कोई खासा तहलका खेज रहा है, लेकिन आपने ये सवाल पता नहीं कैसे कर दिया कि वाकई मैं एक ऐसी खबर पे शर्मिंदा हूँ आज तक कि जो मैंने अपनी तरफ से पूरी तहकीक की। ये मुझे सबक हासिल हो गया कि आपने एक तरफा बात नहीं सुननी। जब तक फरीक सानी की बात ना हो, दूसरे फरीक से बात ना कर लें, आपको खबर नहीं देनी चाहिए। एक खबर मैंने फाइल की, इतना पुरएतमाद आदमी था वो अपने आप को रिटायर्ड फौजी कहता था। सही। तो वो मेरे पास आया, उसने एक दरख्वास्त पहले लिखी हुई थी कि ये खबर लगाएं। मैंने पढ़ी तो वो बड़ी पुरकशिश थी। सही। उसमें वो पूरे इंग्रेडिएंट्स थे जो बेहतरीन खबर के हो सकते हैं। वन साइड स्टोरी हो गई वो, वन साइड स्टोरी, लेकिन उसने छोड़ा हुआ था हमें कि आप फलां जगह से पता कर सकते हैं। हमने किया भी, क्योंकि ऐसे उसने निटिंग की हुई थी कि हमें समझ नहीं आई। हम बड़े अपने आप को एक्सपीरियंस कहते हैं। सही। उस वक्त मैं बेबस हो गया। खबर बहुत बड़ी थी। उसने कहा कि जी मेरे बच्चे अगवा हो गए, एक बच्चे को अगवा करके वो ले गए दहशतगर्द इलाका गैर में। तो जब मैं पैसे नहीं दे सका तो उन्होंने उसके टुकड़े करके मुझे फ़ोन किया कि जी फलां जगह से आप उठा के ले आए टुकड़े। सही। तो वो टुकड़े मैं उठा लाया। अच्छा, उसके बाद कहता मेरी बेटी अगवा हो गई। बेटी के बारे में उन्होंने मेरे ख्याल शायद 18 लाख या 18 लाख उन्होंने मांगे हैं कि मैं हमारी बेटी इसको देंगे जब ये 18 लाख हम हमारे करेंगे। तो उसने ये वही कहा कि जी, उन्होंने कहा जी टुकड़े करके। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ बताया जाएगा कि मैं बोरी उठा के लाऊं अपने बच्ची की लाश की। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। बिल्कुल। तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने स्टोरी करनी शुरू कर दी, लेकिन मैंने मुतल्लिका थानों से पता किया। सही। कि ये चीज़ है, थी वो चीज़ें थी,
گراؤنڈ پہ تھی، لیکن اس نے بیان ادا مختلف تھا اور اس کے لنک سارے فوجی جرنیلوں سے ملتے تھے. صحیح. کہ فوجی کو کہتا جی فلانا جرنیل وہ گواہ ہے، فلانا ہے، تو میں جرنیل سے کیسے بات کروں گا، کیسے اس سے. بالکل. بہر صورت وہ جب اچھا وہ خبر میں نے کر دی، بریک کر دیا، خبر گئی ہے، اور آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ دنیا کا کوئی ایسا جزیرہ نہیں تھا ایون جہاں سے اسے رسپانس نہ آیا ہو. پوری دنیا سے، کیا امریکہ، کیا میکسیکو، کیا کینیڈا، کیا مالٹا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ملک اور بڑے سے بڑا ملک، ان سے انہوں نے رسپانس دیا اور انہوں نے اوپن کر دیا سارا کچھ کہ آپ بتائیں کہ ہم نے کہاں پیسے 18 لاکھ پہنچانے. میں پیسوں کے معاملے میں بالکل سخت ہوں بہت. میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں تاکہ آپ کے پیسے اس میں آئیں، ریکوری ہو سکے. اس نے دے دیے. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ اس بینک کے باہر لائن لگی ہوتی تھی اور ہر شخص نے 18 لاکھ روپے اٹھائے ہوتے تھے. اتنی لوگوں کی محبت، میں حیران ہو گیا. لیکن وہ جب اس نے پیسے نکلوائے اور جو بھی کیا، اس کا مقصد جو بھی تھا، اگلے روز رابطے شروع ہوئے. میرے ادارے نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ خبر کنفرم کر کے، میں کہا جی میرے پاس سارے کنفرمیشن ہے. پراپر ہوم ورک کے ساتھ چھپ گئی وہ خبر چھپی تو دنیا ہل گئی اور جس نے بیگ اٹھایا تو اس پاس 18 لاکھ تھے. اچھا اس کے پاس گئے، اس کے بعد جب تحقیق شروع ہوئی پتہ یہ لگا کہ وہ اس کے ویری نیکسٹ اسٹریٹ میں اس کی بیٹی رہتی ہے، اس نے شادی کر دی ہے. اور یہ بالکل جھوٹی، بالکل جھوٹی، بے بنیاد. آپ میری کیفیت کا پتہ کر سکتے ہیں کہ جو میں اتنا محتاط ہوں کہ میں نے بڑی سے بڑی خبر پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری انویسٹیگیشن کے بعد دی. اس میں میرا کیا حشر ہوا ہوگا. میں آج تک اس پہ پچھتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ. برکہ اس کے خلاف کیس ہوا تو ہم نے وہ سارے پیسے واپس منگوائے، ریکوری اور ان لوگوں کو دیے جنہوں نے کیا تھا. اس کے ساتھ تعاون کیا. مطلب ڈیفینیٹلی میں سن کے بھی مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا رسپانس آنے کے بعد اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اینڈ میں پتہ چلے کہ یہ سب کچھ فیک تھا. تو ڈیفینیٹلی. اچھا سر، آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں ایک بک لکھی بے نظیر بھٹو کے اوپر. بڑی سرچ کے بعد آپ نے وہ بک لکھی، بے نظیر کا قتل کس نے کیا. اس حوالے سے آپ کو کیا رسپانس ملا اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کیا چیز تھی جو آپ نے لکھی اور کیا سوچ کے لکھی؟ یہ میرا وہ جس میں جیسے میں نادم ہوں، پہلی والی خبر بتایا آپ کو، اسی طرح مجھے فخر ہوتا ہے اس پہ کہ میرا ایک جملہ درست ہے. وہ 2010 میں چھپ گئی تھی. صحیح. 2010 میں چھپ کے اردو والی، انگریزی والی 1 سال بعد آ گئی تھی. تو وہ اردو والی جو تھی وہ 1 سال بعد شائع ہو گئی اور اس میں ایک جملہ جو ہے نا وہ درست ثابت ہو رہا ہے. اور آپ ایک جس کی طرف نشاندہی کی وہ صحیح ثابت ہوا. اور جو UN کمیشن نے انویسٹیگیشن کی وہ میری کتاب کی بنیاد پہ کی. اس نے وہی چیزیں کی جو انہوں نے لکھا، جو ہم نے لکھا تھا انہوں نے وہی اپنے پوائنٹس میں لکھا جو انہوں نے اشارہ دیا تھا. تو سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مجھے اپنی اس بک پہ فخر ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک جو لوگ جن کو نہیں کنفیوز ہیں، بہت سے لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں اس معاملے پہ، وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے، یہ جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مگر کی کوئی کہانی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام تر لوگوں کو یہ بک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے وہ لائک اپنے جو ان کے تھوڑے سے تحفظات وہ دور ہو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں کڑیاں تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف جاتی ہیں، بالکل، یا فوج کی طرف جاتی ہیں یا پھر دہشت گردوں کی یا طالبان کی طرف جاتی ہیں. تو وہ اس میں بات کلیئر ہے. ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ فلاں شخص نام لیا اس فلاں شخص انوالو ہے، اگر نہیں تھا تو یہ کیوں اس نے کیا تھا. صحیح. اس کا جواب نہیں دے سکا. وہ FIA میں جو انکوائری ہوئی ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. میں نے کوئی دسیوں پروگرام کیے ہوں گے ان کے ساتھ، تو میں نے چیلنج کیا کہ جی میرے سامنے ٹی وی میں بیٹھیں اور میرے ان سوالوں کا جواب دیں، پھر میں مانوں گا کہ آپ گناہ گار نہیں ہیں. وہ نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. ایک بار ایسے ہوا کہ ہمارا ایک گروپ انٹرویو تھا جس میں جنگ، نیوز اور جیو تھے. صحیح. تو میں اوائڈ کر رہا تھا کہ اس بندے سے میں سوال نہ کروں. تو وہ جب میرے پاس مائک آتا تو میں آگے بڑھا دیتا تھا. تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں نہیں سوال کر رہے، آپ کریں شکیل، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو میں نے پھر کہا، میں کہ یہ بڑا چوبے گا سوال آپ کو، یہ پاسبل نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ، یہ عام تاثر ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں. اگر ملوث نہیں تو آپ کے علم میں سارا کچھ تھا. تو انہوں نے کیمرے بند کرا دی. کیمرے بند کرا کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا آپ جیورر کو لے کے آئے ساتھ. میں کہا میں آپ کو کہہ رہا تھا مجھے مت نہ کہیں، میں تو یہی ایسے ہی سوال کر رہا تھا. بہر صورت انہوں نے اس وقت بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے بس آئیں بائیں کہ وہ میری بہن تھی. میں کہا میں بھی انکار نہیں کرتا آپ کی بہن تھی، یا ہماری کوئی سیاستدان، اچھی سیاستدان تھی وہ، اس میں شبہ نہیں ہے. لیکن میرے اصل سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ نے سارے وہ رستے، سارے دروازے بند کر دیے جو کرائم کی طرف، جو کرمنل کی طرف جاتا ہے.
صحیح. تو یہ آپ اس کا مطلب ہے یا فوج سے ملے ہوئے ہیں یا طالبان سے ملے ہوئے ہیں یا اس لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سازش تیار کی. بالکل. اچھا سر، جس طرح سے 40 سال کا آپ کا ایک ماشاءاللہ وسیع کیریئر اور ابھی بھی آپ اس میں اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہے جو رہ گیا ہے آپ نے جو کرنا ہے ابھی؟ بہت کچھ. دیکھیں جی، وہ جو ہمارا جو جرنلسٹ ہے یا رپورٹر خصوصاً، وہ جس دن اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے گا اس دن فل سٹاپ لگ جائے گا. جو علم حاصل کرتے رہنا، بالکل، آپ اپنے جونیئرز سے بات کریں، آپ کو بے شمار چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو کمتر نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے فلانا جونیئر ہے، وہ اس کا علم بہت وسیع ہو سکتا ہے. ایون ریڈی بان جی، آپ کے پاس کبھی ریڈی بان ایسی بات کر جائے گا جو آپ کے تصور میں نہیں ہوگی. تو آپ کو کیچ کرنی ہے ہر چیزیں، ہر شخص سے ہر اس کا علم آپ نے اپنے اندر سمونا ہے اور اس پہ ریسرچ کرنا ہے کہ جی یہ اس نے یہ کیوں کہا. اور بیک گراؤنڈ میں لازمی کوئی چیز اچھی ہوگی جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، جو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، جو آپ کی خبر میں کبھی کام آئے گی، آپ کے آرٹیکل میں کام آئے گی. اچھا سر، ایز اے صدر آپ جب سے یہاں پہ موجود ہیں، کافی رینوویشن کے کام اگر دیکھے جائیں تو وہ پریس کلب میں کیے گئے ہیں. مزید آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں مزید اس کو کیسے رینوویٹ کیا جائے گا؟ کوئی پلانس ہیں آپ کے؟ ہاں جی، ابھی تو میں نے کہا نا کہ 14 مہینے ہیں ماشاءاللہ. لیکن پہلا چیلنج یہی ہے کہ لوگوں کے جو ہم نے سیلریز دینی ہے، بالکل واجبات، یا بچوں کی فیسیں دینی ہیں، یا ایسی بے شمار چیزیں ہیں. یہ میں بیچ میں بات کٹ رہی ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم نے بچے باقاعدہ پڑھائے، MBBS ڈاکٹرز کرائی ہیں. MBBS ابھی ہم نے اس مہینے ادھر آیا ہوں 1 سال کے بعد، تو اس بچی کا لاسٹ سیمسٹر تھا جو ہمیں ڈاکٹر بنا رہا ہے. صحیح. تو اس کا لاسٹ سیمسٹر کی فیس دی ہے. اور ایسے ہی اصل میں ہم توجہ بچیوں کی طرف زیادہ دیتے ہیں. بالکل. کہ وہ ایک ایسا ہمارے لڑکے تو گمراہ ہو سکتے ہیں، ایسا ہی، یعنی پڑھ لکھ کے بھی ضائع کرتے ہیں. ہماری بچیاں نہیں ضائع کریں گی کبھی بھی. بالکل. نہ صحیح وہ کوئی نوکری کریں لیکن اپنے بچوں پہ ان کا اثر ہوگا اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، اچھی نسل تیار ہوگی. تو ہم اس لیے وہ کرتے ہیں، مردوں کا بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خواتین پہ خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں. شادیاں ہم نے شادیاں بھی کی ماشاءاللہ. اس میں ایک مثال چھوٹی سی تھی، اتنا اعتماد ہم نے بچیوں کو دیا. میں اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں سب کو، بالکل ایسا، اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں. وہ بچی آئی دروازہ، اس نے یہی کمرہ میرا تھا، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی. تو میں نے اس سے کہا بیٹا خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہتے جی مجھے پتا ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اندر ہی کرتے ہیں اور کسی سے ذکر نہیں ہوتا، اس لیے میں ادھر آئی ہوں. تو اس نے آگے کہا کہ جی میری شادی ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، میرے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس کی، تو مجھے جہیز کے لیے یہ چیزیں چاہیے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ چلی جائیں اور مجھے لسٹ دے جائیں. تو ہم نے اس کے بعد رابطہ نہیں میں نے کیا، اور اس کو ہم نے اپنی بیٹیوں کی طرف رخصت کیا. جو چیز اسے چاہیے تھی، یعنی شادی کی تقریب سے لے کے جہیز، سارا زیور جہیز جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آپ کی. مجھے نہیں پتا میرے کہاں سے پیسے آئے، ہم خود پریشان تھے، لیکن اس کی شادی کمال کی ہم. ڈیفینیٹلی وہ اتنا سینسٹیو کچھ ہوا ہوگا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو ہم بھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے آپ جس طرح سے جذباتی ہوں گے، میرے خیال میں کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوا ہوگا، اور اللہ آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ ضرور دے گا. اور جس طرح سے اللہ نے آپ کو ایک عزت دی، ایک مقام دیا، شاید جی اسی کا ریگارڈ ہے. ہاں نہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بالکل. میں کوشش کے باوجود نہیں روک سکتا اسے، بالکل، اس قصے کو. تو یہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. بالکل. اور بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں. ایسا ہی ہے، اللہ وسیلہ بناتا ہے. وسیلہ بنا، پر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ شام کو کیا ہونا ہے. شام کو ایسی اطلاع ملتی ہے، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. ایسا ہی. تو یہ ہے کہ یہ اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. میں تو کم سے کم نہیں کرتا. بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے. میں اگر صدر ہوں تو مجھ پہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں. ایسا ہی ہے. مجھے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ کیسے اترنا ہے وہی جانتا ہے.
بالکل وہ اللہ کی ذات ہے, وہ بالکل. سر ابھی تھوڑا سا ہم لائٹر موڈ کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا موڈ کو چینج کرتے ہیں. نیشنل پریس کلب آف پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بہت سے ایونٹس بھی منعقد کیے جاتے ہیں, فیملیز کے لیے اسپیشلی ایونٹس کیے جاتے ہیں جو صحافیوں کی فیملیز ہوتی ہیں. تو ابھی ان کے لیے کیا نیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ان کا تھوڑا سا موڈ بھی فریش ہو جائے؟ نہیں بالکل, ہم پہلے کرتے تھے بہت, یہ بچوں کا پارک بنایا تھا, بچیاں آئیں کھیلیں آگے, خواتین کا پارک بنایا تھا. صحیح. خواتین آئیں, خواتین کا ایک ہم نے کمرہ علیحدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں. بے شمار ایسی ہماری ہے نا جو ٹی وی پہ آتی ہیں, مثال کے طور پر آپ فریش ہونا چاہتی ہیں, وہاں پہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے ایسا ہی ہے کہ جی وہاں آپ جا کے تیار ہو سکتی ہیں, الگ سے باتھ روم ہے ان کے, الگ کمرہ ہے, الگ بیٹھنے کی چیزیں. تو اس کے علاوہ جو چیز ہے نا, ہم نے اپنائیت دی بچوں کو, فیملیز کو. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک جو کسی کی سیلری اگر 18,00,000 روپے ہے تو کیسے گھر چلاتا ہوگا, کیسے 3-4 بچوں کی فیسیں دیتا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو کیسے وہ گھر کا خرچہ, کیسے گروسری, کرایہ, بجلی کے بل کیسے دیتا ہو. ہم پھر ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک تقریب کرتے تھے, اس میں کسی نہ کسی انداز میں ان کے گھروں میں پیسے پہنچاتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے, اسے کہا کہ آ کے کوئی نعت پڑھ دو, صحیح, یا کوئی تلاوت کر دو. جو بھی کرتا تو اسے 1,000-2,000 روپے دیتے تھے, یعنی 4 بچے آئے تو 8,000 چلا گیا ان کے گھر. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اس طرح ہم نے اس کی انا بھی مجروح نہیں ہوئی. بالکل. پھر ہم نے اب ایک اور بھی ایسا واقعہ وہ میں نہیں سنا سکتا اسی قسم کا. بالکل. یہ اسی طرح پیسے ملے بچے کو, تو اس نے جا کے ماں سے جو بات کہی میں نہیں بتا سکتا جا کہا. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے چولہا, اپنے دور میں چولہا نہیں بجھنے دیا کسی کا. زبردست. یہاں پہ ہمارا یوٹیلٹی سٹور ہے, یہاں پہ ہم اپنے پیسوں سے وہ ایک راشن تیار ہوتا ہے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. اشارہ ہوتا تھا کہ جی یا ان کے گھر کی طرف سے یا ممبر کی طرف سے, تو کسی کو بتائے بغیر ہمارا بندہ ان کے گھر میں دے کے آتا تھا. انا مجروح نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ نہ کہے ہماری آنکھ میں آنکھ بات ڈال کے بات نہ کر سکے کہ میں ان کا محکوم. حالانکہ ان کا رزق ہے, ہم تو ڈسٹریبیوٹر ہیں. ایسا ہی ہے. اس نے ان کا رزق پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو ہم تو وہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یار نہیں, ہمارا کچھ نہیں لینا دینا, یہ آپ کا رزق آیا ہے تو آپ نے لے کے جانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے. بالکل بالکل. یہ ہم اصل بھی یہ ذمہ داریاں ہیں جو بس کوشش ہے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اس سال میں, لیکن ہماری کوشش بہت زیادہ ہے. یہ بھی ابھی میں جانے لگا تھا PNCA, وہاں سے ہم معاہدہ کر کے آئیں گے واپس کہ اس میں ہر مہینے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بڑا فنکشن کریں گے. جی جی. خواتین کا ہم علیحدہ کمیٹی بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے خود بھی تو اکٹھی ہوں نا. ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں 200-250 کے قریب بچیاں ہیں, وہ خود تقریب میں اکٹھی ہوں. ایسا ہی ہے کہ وہ ان کو پتہ, وہ اپنی زندگی خود جئیں, وہ خود اسے ترتیب دیں اپنے فنکشن کو. بالکل ایسا. تو یہ بھی ہم کریں گے. فیملیز کے لیے الگ کر رہے ہیں, باقی جو علاقائی ہوتے ہیں وہ تو الگ ہو ہی رہا ہے. ابھی ہم پنجاب میلہ کریں گے بہت بڑا, جس میں کرکٹ کا میلہ ہم نے پچھلی بار بہت بڑا کیا تھا. زبردست. جب میں دوسری بار صدر تھا تو وہ ریکارڈ تھا, اس سے پہلے کبھی نہ کیا اور نہ کبھی ہوگا. اس بار ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ کرکٹ کا بھی میلہ کریں. ہم بچیوں کے مقابلے کراتے ہیں, لڑکیوں کے ہم نے تو کرکٹ کی ٹیم ہی تیار کی تھی لڑکی فیمیلز کی. زبردست. یہ تو بڑا اچھا انیشیٹو تھا. تو بس وہ نہیں, جو بھی کرنا چاہے, ضروری تو نہیں شکل مارنا, کہ وہ انوالو ہو, کھیل میں انوالو ہو, تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشانیاں گھروں کی بھول جائے. بالکل کہ اپنی زندگی خود جیے, ذرا اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا سٹریس, وہ چیزیں وہ پیچھے چھوڑ کے آئیں. اچھا سر. جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے. ہاں نہیں, بہت یہ بڑی لمبی سٹوری ہے, آپ کوئی سوال کر لیں بھی. بالکل. اچھا سر, اگر ریلیجیس بات کی جائے تو آپ نے یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کروائی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا مختلف فرقے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے, اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا. ہم نے جو تیار کرا, یہ میری ایبسنس میں ہوا ہے. صحیح. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک عبادت گاہ بنائیں, جس کی مرضی ہے جو چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھے, جو چاہے ہاتھ کھول کے پڑھے, جو چاہے کرے, جو اس کا ہے طریقہ کار وہ اس سے پڑھے. یہ عبادت گاہ ہونی چاہیے. ہم نے اسی شرط پہ اب انہیں کہا ہے کہ جی آپ اسے اوپن کر رہے ہیں کہ جو شخص چاہے جس طرح چاہے وہ پڑھے. یہ عبادت گاہ ہے, اس کا گھر ہے. وہ یہ نہیں کرتا ایسے نہیں ایسے پڑھو, وہ اپنے بندوں کو سہولت دیتا ہے. وہ اس کے آگے جھکنا ہے آپ نے, جس بھی انداز میں جھکیں آپ. تو وہ ہے کہ ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت گاہ کا درجہ دیں, اور واقعی اس سے کوئی جلد از جلد اس کو کھلنا بھی چاہیے. کھل گئی. بالکل. ہاں جی کھل گئی. اب تو اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر کے علاوہ
ہم تمام مذاہب کا خیال رکھتے ہیں. زبردست. ہم نے اپنے دور میں ہولی بھی کرائی, دیوالی بھی کرائی بھی, اور اسی طرح کرسمس کراتے ہیں, اسی طرح شریک ہوتے ہیں. کرسچن کے بے شمار پروگرام ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تاکہ کیوں یہ بڑا گھر ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر سوچ کے لوگ ہیں. اب ہم اپنے گھروں میں ہوتے, میرے گھر والوں نے سب نے عمران خان کو ووٹ دیے تھے, میں نے نہیں دیا, لیکن بعد میں وہ سمجھ گئے. تو ہے کہ وہ نہیں روک سکتا آدمی اس دور میں, کسی سے کچھ نہیں کر سکتا, نہ کسی کا مذہب تبدیل ہو سکتا ہے, نہ کسی کی سوچ تبدیل کی جا سکتی. ہاں اپنے طور پہ بے شک کرے, وہ قائل ہو جائے تو کر لے. تو وہ ہے کہ ہم اس کو وہ گھر بنانا ہے جس میں ہر مذہب کے فرد کو آزادی حاصل ہو, اپنے مذہب سیلیبریٹ کر سکے. زبردست. شکیل صاحب, اب تھوڑا سا آپ سے اگر پرسنل ہم پوچھیں تو یہاں پہ شکیل صاحب بڑے جو ہیں وہ پنکچوئل ہیں اور اپنے ٹائم کو اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں, لیکن گھر میں بھی ایسے ہیں یا گھر میں گھر کو بھولا ہوں, گھر کا بھولا ہوں, اور میں اپنے ادارے کو بھولا ہوں. دیکھیں ادارے, میں اپنے آفس میں نہیں جاتا, یہاں بیٹھ کے کام کرتا ہوں. زبردست. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. میں ایکسٹریمسٹ ہوں, اپنے آفس جاتا ہوں تو ایکسٹریم پہ جاتا ہوں اور وہاں بیٹھتا ہوں صبح ٹھیک ٹائم پہ. میں ہمیشہ صبح جلدی جا کے آفس جاتا تھا, کیونکہ پہلے 3 گھنٹے جو ہوتے ہیں نا اس میں ایکسکلوسیو کام بہت ہو سکتا ہے. زبردست. کہ آپ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں پوچھے گا, آپ خود آزادی سے اپنی خبر کر سکتے ہیں. تو وہ پہلے 3 گھنٹے آپ کے لیے ایکسکلوسیو خبر کے لیے, باقی روٹین میں پھنس جاتے ہیں آپ. تو روٹین تو کوئی ضروری نہیں ہوتا, میں نہیں سمجھتا اتنا, لیکن ایک ایکسکلوسیو جو ہوتی ہے سارا دن کی ہوئی, وہ آپ کے پورے مہینے کے لیے کافی ہے. تو میں ابھی ادھر بھی یہی کرتا ہوں کہ ملازمین کے آنے سے پہلے میں ادھر ہوتا ہوں, اور تاکہ انہیں پتہ لگے کہ آپ نے بھی جلدی جا کے پہنچنا. اب سب صبح 9:30 بجے 9:30 بجے پہنچے اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, تو 12 بجے تک کوئی نہیں آتا تھا. تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مثال بنائیں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. زبردست. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اتنی ٹف روٹین میں اور اتنا سب کچھ کرتے ہوئے گھر کو ٹائم دینا, گھر کے لیے ٹائم مینیج کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہے, لیکن بچے سیانے ہو گئے ہیں, اب وہ کمپرومائز کر گئے کہ یہ انہی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. سر آپ سے ماشاءاللہ باتیں تو اگر جتنی کرتے جاؤ اتنے کم ہے, لیکن ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے. تو جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسج تمام تر دیکھنے والوں کو جو آپ دینا چاہیں. میسج تو وہی آپ کا آخری حصہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پوری کمٹمنٹ. میں کل پہ یقین نہیں کرتا. ایک تو ہمارے مذہب میں ہے کہ جی پتہ نہیں کل آنی ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کل آپ چھوڑیں گے, کل پہ چھوڑیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی پرسوں پہ چھوڑنے کی, پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اس سے اگلے روز, پھر ہفتہ, پھر مہینہ. یہ ہوتے ہی نہیں کام. جو کرنا ہے آج کر لیں. میکسیمم یہ ہے کہ آپ آج آغاز کر دیں, کل اس کو انجام دے دیں, لیکن آج یہ نہ کہیں کہ یار کل کروں گا. یہ کبھی بھی نہیں, کل کبھی بھی نہیں آتی. تو اس لیے یہ سب کو میسج, دوستوں کو, آپ لوگوں کو بھی یہ میسج ہے کہ ایک تو جو کام کرنا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ کریں اور آج ہی کریں. اس کی شروعات آج کر دیں. تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کل شروع کیا ہو آج کی بجائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین, جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم شکیل انجم صاحب کے ساتھ موجود تھے, بہت کچھ سیکھا اور بہت اچھا لگا. شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کی وہ بڑی ہی زبردست تھی. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی.